बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम हर वो काम करोगे जो तुमसे पहली उम्मतों ने किया। आपने इसकी वजाहत में ये बात भी इरशाद फरमाई कि इससे मुराद यहूदी और ईसाई हैं, यानी यहूदी और ईसाइयों ने जो जो काम किया वो इस उम्मत के अंदर भी किया जाएगा। ईसाइयत की आज थोड़ी सी तारीख़ के तनाजुर में हम ये बात समझेंगे कि हमारे उम्मत मुस्लिमा के अंदर कहीं ये चीज़ दर तो नहीं आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत तौबा आयत नंबर 34 नंबर आयत में ये बात इरशाद फरमाई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी ला याकुलून अम्वालन नासि बिल बातिल, कि ए ईमान वालो, बहुत से राहिब, बहुत से पादरी जो हैं ये लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, हुआ कुछ यूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर ज़िंदा उठाए जाने के बाद जब उनके हवारियों के हाथ में की दीने मसीह की बागदौड़ आती है तो वो अपनी आवाम को कैप्चर करने के लिए, अपनी आवाम को ग़ुलाम बनाने के लिए, चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो वो निजात हासिल कर चुके थे, अब अपनी आवाम के ऊपर अपना तसल्लुत और अपना कंट्रोल जो है उसको कायम रखने के लिए चंद एक ख़ुद साख्ता अकायद अपनी आवाम के अज़हान के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं और वो अकायद समझने से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अकायद क्या हैं? सबसे पहले आवाम को ये बावर करवाया जाता है कि पादरी या चर्च का पोप जो है वो दुनिया में खुदा का नुमाइंदा होता है। ठीक है, जब ये बात अवामुन नास के अज़हान के अंदर रासिख हो गई तो अब एक फ़ितरी तौर पर जो एक मज़हब से लगाव की वजह से रूहानी एक तक़वियत पाने के लिए लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक रसाई हासिल करना चाहते हैं तो यकीनन वो अल्लाह के यानी खुदा के नुमाइंदे की कदर करेंगे, खुदा के नुमाइंदे की वो रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन बात यहाँ तक रुकती नहीं है, बात इससे आगे है। और इससे आगे क्या है? अब पोप ने यानी कि पादरी ने अपनी आवाम को ये भी बावर करवाया कि चूँकि पोप या पादरी ये खुदा का नुमाइंदा होता है, फ़लिहाज़ा दुनिया के ऊपर कंट्रोल यानी हुकूमत करने का इख्तियार भी पोप और पादरी के पास है। हमेशा से बादशाहत और पापाइयत के दरमियान ये जंग जारी रही कि हुकूमत का इख्तियार, अवामुन नास के ऊपर निज़ाम चलाने का इख्तियार किसके पास रहेगा। अगरचे बादशाहत कायम रही लेकिन बादशाहत की हैसियत एक कठपुतली की सी थी 18वीं सदी तक। 18वीं सदी से पहले तक असल जो ऑर्डर था वो चर्च का ही, कलीसा का ही चलता था। यहीं पर काफ़ी नहीं है, इससे आगे नंबर 3, अपनी आवाम के अंदर इस अकीदे को भी राइज किया गया कि पोप या पादरी ही इस बात का इख्तियार रखता है कि वो अवामुन नास के गुनाहों को मुआफ़ कर सकता है। इसके लिए बाकायदा लिस्टें जारी कर दी गईं, यानी झूठ बोलने के इतने पैसे दो तो झूठ का गुनाह मुआफ़, चर्च ना आने के संडे को इतने पैसे दो तो ये गुनाह मुआफ़, शराब पीने के गुनाह के इतने पैसे दो तो शराब का गुनाह जो है वो मुआफ़। यानी पादरी के चूँकि मुआफ़ करना इख्तियार में था, फ़लिहाज़ा पादरी ने मुआफ़ी के बदले पैसे जो हैं वो काउंट किए और पैसे जो हैं वो अपनी पॉकेट में डाले। यहीं पर काफ़ी नहीं है, नंबर 4, अवामुन नास को ये अकीदा भी दिया गया कि आप अपनी इबादात पैसों के ज़रिए से भी करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप चर्च नहीं आ सकते संडे को, या आपकी कोई और इबादत है, आपका एक रोज़ा है जो आपने रखना है, आप नहीं रख सकते, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप पोप को, चर्च के पादरी को पैसे दें, अमाउंट दें, फ़लिहाज़ा आपके हिस्से की इबादत जो है वो शुमार कर दी जाएगी। और उमरा जो हैं, अमीर लोग जो हैं, वो ज़्यादा पैसे देकर
زیادہ عبادت کروا لیتے تھے، زیادہ پیسے دے کر جلدی جو ہے وہ عبادت کروانے لگ گئے۔ لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ پاپائیت نے اپنا رعب اور عوام کے اوپر اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے صلیبی جنگوں کا آغاز کروایا۔ لیکن اس کے اندر ان کو اتنی کامیابی بہرحال جلدی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ نور الدین زنگی اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدین نے جلد ہی بیت المقدس جو ہے وہ دوبارہ سے مسلمانوں کے انڈر کر لیا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مزید اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے اور مزید لوگوں سے دولت ہتھیانے کے لیے اس بات کا اعلان کیا کہ اب ہم جنت کے ٹکٹ جاری کر سکتے ہیں۔ یعنی پوپ اور پادری نے لوگوں کو جنت کے ٹکٹس جاری کرنا شروع کر دیے۔ لوگ پیسے دیتے اور جنت کا ٹکٹ لے دیتے، اور اس میں 3 سٹار، 5 سٹار، 7 سٹار، 9 سٹار، یعنی آپ کو کس لیول کی جنت میں جانا ہے اس لیول کا آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ یہی کافی نہیں، بلکہ یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ آپ اپنے فوت شدگان کے لیے بھی جنت کا ٹکٹ خرید سکتے ہیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی جنت کا ٹکٹ جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے عوام الناس کو پاپائیت نے اپنا غلام بنا کے رکھا 18ویں صدی تک۔ عوام اس غلامی سے نکلنے نہ پائیں، اس کے لیے مزید بھی کچھ اقدامات کیے گئے، جیسا کہ عوام کو تورات اور زبور یا جتنی بھی روحانی آسمانی کتابیں تھیں ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کتابوں کا کسی بھی دوسری زبان کے اندر ترجمہ کرنے کی بھی اجازت قطعاً نہیں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی کافی نہیں، بلکہ کوئی بھی ایسا لٹریچر، کوئی بھی ایسی کتاب پڑھنے کی اجازت بھی پوپ یا پادری کی جانب سے یا چرچ کی جانب سے عوام کو نہیں دی جاتی تھی کہ جس سے عوام کے اندر شعور بیدار ہو۔ اسی لیے فلسفہ جیسے علوم اور بہت سے سائنسی علوم جو ہیں یورپ میں ان کے پڑھنے کے اوپر پابندی تھی۔ نہ صرف پابندی تھی، بلکہ اگر ایسی کتاب کوئی لکھ دیتا تھا تو اس رائٹر کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا تھا۔ یعنی اس کو صرف مارا نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ وہ ناروا سلوک کیا جاتا تھا کہ جو آنے والوں کے لیے بھی عبرت بن جائے، تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جرأت نہ کر سکے۔ اور دراصل اس کے پس پردہ پلاننگ وہی جاگیردارانہ اور وہی وڈیرا سسٹم تھا کہ ایک وڈیرا اپنی ذاتی پیسے سے اپنے علاقے میں اسکول، کالج یا یونیورسٹی قائم کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ عوام کے شعور کو وہ بیدار نہیں دیکھنا چاہتا۔ شعور بیدار ہوگا تو لوگ حقائق جانیں گے، لوگ سوال کریں گے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی ایسے افراد گاہے بگاہے پیدا ہوتے رہے جو چرچ کو چیلنج کرتے رہے، جن میں سے ایک نمایاں نام جو ہے وہ مارٹن لوتھر کا ہے، کہ جس نے پادری ہی کی شعبے کو اختیار کیا، یعنی وہ پادری ہی بنا، لیکن جب اس نے اندر کھاتے یہ حالات دیکھے کہ یہ لوگ تو عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور یہ لوگ تو عوام کو ہنستے ہیں عوام کے اوپر کہ عوام کو ہم نے کس طرح سے بے وقوف بنایا ہوا ہے، تو اس نے چرچ کے خلاف آواز بلند کی، اور اسی کے نتیجے میں پروٹیسٹنٹ قبیلہ یا پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے وہ عیسائیت کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ جنہوں نے پروٹیسٹ کیا، یعنی جنہوں نے مقابلہ کیا، جنہوں نے چیلنج کیا، جنہوں نے چرچ کو جو ہے وہ سوالات کیے، اس نے تقریباً 95 کے قریب صفحات کے اوپر دلائل کے ساتھ لٹریچر لکھ کر جس کو کلیسا کے اوپر، اس نے چرچ کے اوپر آویزاں کر دیا، جس میں اس بات کو ثابت کیا گیا تھا کہ پادری کے پاس قطعاً ان اختیارات میں سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے پاس معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ جنت دینے کا اختیار نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا ہے۔ اور اس نے پہلی مرتبہ اس دور کے اندر اپنی کتاب کا، تورات کا، جس کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اس نے پہلی مرتبہ اپنی کتاب کا ترجمہ جو ہے وہ کیا، تاکہ لوگوں تک اصل اللہ کا یا خدا کا، جس کو وہ کہتے تھے اصل پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اس ضمن میں اس کے خلاف بہت سے اقدامات کیے گئے، لیکن چونکہ وہ عوام کے اندر ایک پذیرائی حاصل کر چکا تھا، اس لیے اس کو کلیسا کی جانب سے قتل نہیں کیا جا سکا، اگرچہ قید کے اندر اس کو کچھ سالوں کے لیے ڈالا گیا۔ پھر اسی کے رد عمل کے طور پر جب چرچ نے عوام کو اس قدر اپنا غلام بنائے رکھا
کہ ان کو سوچنے کی آزادی نہیں تھی، ان کو کوئی کسی چیز میں قدم اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اور پھر چرچ جو ہے وہ جو چاہے جو ہے وہ کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یعنی پادری جو ہے، پوپ جو ہے، اس کے بارے میں عوام الناس کے اندر یہ عقیدہ رائج کیا گیا کہ پوپ اور پادری جو ہے یہ احتساب سے مبرہ ہے، یہ جو کچھ مرضی کریں۔ یعنی ویسے تو لوگوں کو ایک دوسرے سے سود لینا حرام ہے، لیکن اگر چرچ کسی کو سود دیتا ہے تو یہ بالکل درست عمل ہے۔ اسی کے رد عمل کے طور پر آہستہ آہستہ جب لوگ مذہبی تسلط سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مذہبی ناجائز تسلط سے تنگ آ گئے، تو لوگوں نے سیکولرزم کو قبول کرنا شروع کیا۔ سیکولرزم کے دنیا کے اندر پروان چڑھنے کی وجہ ہی یہ مذہبی اجارہ داری تھی عیسائیت کی۔ لوگوں نے مذہب کو اس ذات تک محدود کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ مذہب کو اگر تم عوام کے اوپر حکمرانی کرنے کا اختیار دو گے تو یہ عوام کو اپنا غلام بنا لیں گی۔ چنانچہ ہوا بھی کچھ یوں ہی کہ 18ویں صدی کے بعد ایک نشت ثانیہ کا، جسے یورپ کی نشت ثانیہ کہا جاتا ہے، دور آیا، اور عوام الناس نے آزادی رائے کے نام کے اوپر اپنے آپ کو آزاد کیا۔ نہ صرف آزاد کیا بلکہ عوامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، سیکولر حکومت کو قائم کرنے کے لیے تحریکیں چلیں، انقلاب آیا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ہمارے اندر بھی ایسے نام نہاد پیشوا تو نہیں پائے جاتے، کہیں ہمارے اندر کوئی ایسا پیشوا، کوئی ایسا مذہب کے نام کے اوپر عوام کو اپنا غلام بنانے والا شخص تو موجود نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ ڈائریکٹلی خدا کا نمائندہ ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ احتساب سے مبرہ ہے، یعنی اس سے اس کے گناہ، اس سے اس کے کردار، اس سے اس کے عمل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، یعنی کہ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، وہ اخلاق کا چاہے کیسا بھی ہو، وہ غسل کرے یا نہ کرے، لیکن چونکہ وہ مذہب کے نام کے اوپر ہمارا ایک مذہبی پیشوا بن چکا ہے، لہذا وہ ان چیزوں سے آزاد ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر، یعنی امت مسلمہ کے اندر اور بر صغیر کے اندر اور پاکستان کے اندر کہیں ایسا کوئی شخص تو موجود نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ کوئی شخص اگر اس کا ہو جائے، کوئی شخص اس کے ساتھ منسلک ہو جائے، یا اس کے ہاتھ پر ایک بیعت کا سسٹم میں آ جائے، یا اس کی مریدی کے اندر آ جائے، تو وہ شخص جنتی ہو گیا ہے، چاہے وہ یعنی اس کا ماتحت جو ہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ عمل کرے نہ کرے، لیکن چونکہ اس نے اس فلاں مذہبی پیشوا کے ساتھ خود کو منسلک کر لیا ہے، صرف اس نسبت کی وجہ سے ہی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو دیکھیے، اگر ایسا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، یہ اس سے بڑی نسبت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اہل بیت کو جو نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، اس سے بڑی نسبت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے اہل بیت کو عمل چھوڑنے کی تلقین نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری خیر ہے، تم جیسا مرضی کام کرو، چونکہ تم میرے اہل بیت ہو لہذا میں کافی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قیامت والے دن جنت تم اپنی پکی سمجھو، ایسا نہیں۔ تو ہمیں بھی اپنا تجزیہ اور اپنا انالیسس جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ کہیں کوئی ایسا شخص ہمارے درمیان موجود تو نہیں جو یہ کہتا ہو کہ اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسے دو، میری تجوری بھرو، میرے گلے میں پیسے ڈالو اور میں ہی تمہارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دوں گا۔ کہیں کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ میں ہی تمہارے حصے کی عبادت کر لوں گا اور تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم نے مجھے خوش کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تجزیہ ہم نے خود کرنا ہے۔ شکریہ۔